पुराना अहद नामा मिसाल की किताब उसका बाब नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 4 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में यूँ लिखा हुआ है, दौलत और इज़्ज़त व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फैलाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फैलाएं। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे खुश रहने की वजह है, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फैलाए। इसी के नाम में आमीन आमीन आमीन। सब बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। सो आज हमने खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में से मिसाल की किताब उसका बाब नंबर 22 और उसकी आयत नंबर जो 4 है वो हमने तिलावत की कि दौलत और इज़्ज़त व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। सो बाइबल मुकद्दस जो है वो आज खुदावंद खुदा अपने कलाम में से होकर हमसे बात कर रहा है। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि खुदावंद खुदा तू मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। बहुत से लोग कहते हैं। तो खुदावंद खुदा ने हमसे बात करने के लिए खुदावंद ने ये जो कलाम है खुदावंद ने हम सब के लिए क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, इसको भेजा हुआ है ताकि इसको जब पढ़े तो जब भी इसका एक एक वर्ड हम पढ़े तो वो किसकी आवाज़ होती है, वो खुदावंद की आवाज़ होती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद खुदा अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत देता है, इज़्ज़त देता है, ऑनर देता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप बाइबल मुकद्दस देखोगे, पढ़ोगे तो खुदावंद खुदा जो है वो आपसे बात करता है। अभी आज खुदावंद हमसे क्या बात कर रहा है कि दौलत, इज़्ज़त, उम्र की दराज़ी ये खुदावंद के खौफ और फरोतनी का क्या है, अजर है। इसका मतलब है एक इंसान जिसके अंदर खुदावंद का खौफ है, खुदावंद से डर के वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसको फिर खुदावंद से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो कह रहा है कि जिसके अंदर खुदावंद का खौफ है, दौलत, इज़्ज़त, उम्र की दराज़ी ये क्या है, खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। फरोतनी का मतलब है आजिज़ी, इंकिसारी, हम्बलनेस के साथ, किसी चीज़ की जल्दी नहीं, किसी तरह का खुदावंद के साथ कुड़कुड़ाना नहीं, किसी तरह का गिला नहीं, शिकवा नहीं। एक ही बात दिल में रखी हुई है कि खुदावंद तू चंगा करे या ना करे, तू ब्लेस करे या ना करे, तू छुड़ाए या ना छुड़ाए, तू ही मेरा खुदा है। क्योंकि ज़बूर 131 में लिखा हुआ है कि जिस तरह से दूध छुड़ाया हुआ बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद में बैठा रहता है, उसी तरह से मैं खुदावंद के कभी हाथ के नीचे बैठा रहूँगा। जिस तरह दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है और वो उसका दूध पीने को दिल तो कर रहा होता है, लेकिन वो कहता नहीं जब तक उसकी मामा उसे खुद ना दे। इस तरह वो कह रहा है कि मैं भी खुदावंद के हाथ के नीचे रहूंगा, खुदावंद के साथ बना रहूंगा, अपने दिल में खुदावंद का डर रखूंगा, खौफ रखूंगा और हम्बलनेस के साथ, फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ उसके साथ चलता रहूंगा। किसी भी बात में मैं जल्दी नहीं करूंगा, क्योंकि जल्दी जो है वो शैतान की तरफ से है। अच्छा, बहुत से लोग जल्दी करके क्या कर जाते हैं, शैतान की राहों पर लग जाते हैं। हाँ जी, खुदावंद के साथ चलते हुए इतना टाइम हो गया है तो पता नहीं खुदावंद हमारी सुनता ही नहीं है। खुदावंद सबकी दुआओं को सुनता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका जो है वो अपना तरीका है। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सी बरकतें, बहुत सी ब्लेसिंग जो है वो खुदावंद आपको तब देता है जब खुदावंद खुदा जो है
آپ کو چیک کر کے, آپ کو پرکھ کے خداوند دیکھتا ہے کہ اب اگر میں اسے برکت دوں تو اس برکت کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرٹ, اس کی روح جو ہے وہ بھی بچائی جائے. بہت سی اس طرح کی برکتیں ہیں, اگر وہ ٹائم سے پہلے کسی انسان کے پاس آ جائیں تو وہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا چھوٹا بچہ جو ہے, آپ اس سے اگر آپ سے وہ گاڑی کی چابی مانگے نا تو آپ اسے کبھی بھی گاڑی کی چابی نہیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے, کسی طرح سے یہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے, اس کو نقصان ہو سکتا ہے, گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح سے خدا جو ہے جب تک آپ اس لیول تک نہیں پہنچ جاتے, اس ایج تک نہیں پہنچ جاتے, روحانی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. جسمانی طور پہ بہت سے لوگ آج بہت بڑی عمروں کے ہیں, لیکن روحانی طور پہ جو ہے وہ ابھی بھی بچے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس لیول تک نہیں پہنچ جاتے تب تک خدا جو ہے وہ بلیسنگ جو ہے وہ انسان کو نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بلیسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی بچانا چاہتا ہے. آمین, ہلیلویا. اور جب آپ خداوند کی پرکھ میں پورے اترتے ہو, جب آپ کو چیک کر لیتا ہے, جب آپ کو پرکھتا ہے, جب آپ اس لیول کے اوپر آپ چلے جاتے ہو تو پھر خدا کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ہر طرف سے بلیس کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کا ڈر ہے نا, جو لوگ خداوند سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی کسی بات کی جلدی نہیں کرتے, کبھی خداوند کے ساتھ گیلا نہیں کرتے, شکوہ نہیں کرتے, کسی طرح کی کوئی فکر نہیں کرتے, کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ خداوند نے کہا ہوا ہے کہ کسی بات کی فکر مت کرو, اپنی ساری فکر مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اب وہ خدا جس نے آپ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر بنایا ہوا ہے, جب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پہ ڈال دے, مجھے تمہاری فکر ہے, تو آج بہت سے لوگ فضول میں فکر کر کے وہ خداوند کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند میری جو پریشانی ہے, میری جو ٹینشن ہے, میری جو فکریں ہیں یہ شاید تجھ سے بھی بڑی ہے. اس بات کا ان کو نہیں پتا کہ وہ خدا خود کہہ رہا ہے مجھ پہ ڈال دو اپنی ساری فکریں. کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اس کا مطلب ہے جب خداوند کو ہماری فکر ہے تو پھر ہمیں تو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ ہم نے صرف اپنے دل میں, اپنی زندگی میں خداوند کا ڈر رکھنا ہے. جب ہم خداوند کا ڈر رکھیں گے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ تجھے دولت بھی ملے گی, تجھے لمبی زندگی بھی ملے گی, تجھے شہرت بھی ملے گی, تجھے برکت بھی ملے گی, اور لوگ دور دور سے تیری برکتوں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. آمین, ہلیلویا. اسی طرح میرا جو خوف ہے وہی لمبی زندگی کا, وہی تمہارے کامیابی کا, وہی دولت کا, وہی تمہارے امیر ہونے کا. وہ کیا ہے؟ وہ ایک سیکرٹ ہے, وہ راز ہے. سلیمان نے کیا مانگا تھا؟ خدا نے کہا بتا میں تجھے کیا دوں. کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف کیا چاہیے؟ مجھے صرف حکمت چاہیے. تو اگر ہم پڑھتے ہیں مثال کے پہلے چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند کا ڈر جو ہے وہ حکمت کی شروعات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان کے دل میں خداوند کا ڈر تھا. جب ڈر ہوتا ہے نا تو پھر انسان جو ہے صرف خداوند سے حکمت مانگتا ہے. اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری زندگی میں خداوند کا ڈر آ گیا, اگر مجھے اس نے حکمت دے دی, دنائی دے دی, کیونکہ جو خداوند کا ڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکمت. خداوند کا ڈر کیا ہے؟ وہ حکمت ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جو دولت, لمبی زندگی, شہرت, یہ خداوند کے خوف اور اس کے سامنے ہمبلنس رہنا, اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا, یہ سب کیا ہے؟ اس کا اجر ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساری اب جو مزدوری لوگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, یا لوگ جابس کرتے ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ان کی محنت کا اجر نہیں ملتا. ملتا ہے نا سب کو اجر. جو جابس کرتے ہیں ان کو مہینے کے بعد سیلری ملتی ہے. جو بزنس کرتے ہیں ان کو 8 دن کے بعد ان کی پیمنٹ آ جاتی ہے, کسی کو 15 دن کے بعد آ جاتی ہے, کسی کو 1 ماہ کے بعد آ جاتی ہے. جو مزدوری کرتے ہیں ان کو جب شام ہوتی ہے تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے. جو بھی انہوں نے اپنی پیمنٹ ان کے ساتھ فکس کی ہوتی ہے وہ ان کو شام کو کیا ہوتا ہے؟ وہ مل جاتا ہے. وہ کس چیز کا ملتا ہے؟ جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اس کا اجر ملتا ہے. تو ہم لوگ انسان ہو کر جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو اس کا اجر, اس کا جو بھی اس کا بنتا ہے اسے دیتے ہیں. تو ہم یہ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم خداوند میں محنت کریں گے تو وہ اس کا صلہ ہمیں نہیں دے گا؟ کہ ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر خداوند کا خوف ہوگا وہ کس طرح سے ہمیں لمبی زندگی نہیں دے گا, وہ کس طرح سے ہمیں دولت نہیں دے گا, وہ کس طرح سے ہمیں شہرت نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ دولت, ہم اس
वर्ष को फिर से पढ़ेंगे। दौलत और इज्जत व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। तो हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के खौफ को अपने दिल में बनाए रखना है, कि खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत की शुरुआत है। सुलेमान ने क्या मांगा था? सिर्फ हिकमत मांगी थी। जब हिकमत मांगी तो खुदावंद ने फिर उसे इतना ब्लेस किया, इतनी धन दौलत, इतना रुपया पैसा, इतना सोना चांदी। बाइबल मुकद्दस बताती है आज तक जितने भी जो इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है ना, वो आज भी सुलेमान के सामने गरीब तरीन इंसान है। इतना खुदावंद ने उसे ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था? खुदावंद का डर था। जब खुदावंद का डर हमारे अंदर होता है तो हम सिर्फ खुदावंद से हिकमत मांगते हैं। इसलिए यीशु से लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी। जिसके अंदर खुदावंद का डर होता है, खौफ होता है, वो डेफिनेटली खुदावंद की बादशाही को ढूंढना शुरू करता है। उसे पता है कि मैंने खुदावंद की बादशाही को ढूंढ लिया, इसको पा लिया, तो ये दुनिया की चीजें जो हैं ये मेरे पीछे पीछे हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब आपके अंदर खुदावंद का डर, मैं आपको फिर से बताने लगा हूँ, खुदावंद का खौफ, खुदावंद का डर आपके अंदर होता है, आप खुदावंद के साथ ईमान के साथ आज से सारी के साथ चल रहे हो तो किसी बात में जल्दी नहीं करते, खुदावंद के साथ कभी गिला शिकवा नहीं करते, तो जो आपकी ब्लेसिंग्स आपकी होती है ना, अगर कोई उनको छीनना भी चाहे ना तो वो कभी भी छीन नहीं सकता। सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे बड़ी जो स्टोरी बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है कि खुदावंद खुदा ने दाऊद बादशाह से कहा था कि तेरे बाद तेरी सल्तनत कौन संभालेगा? तेरा बेटा सुलेमान। अब ये बात तो कर दी गई और दाऊद से, और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है सुलेमान का एक भाई था, हम देखते हैं उसको, पहला सलातीन सुलेमान का एक भाई था अदोनिया। ये आपको जो ये स्टोरी है जो आपको मिलेगी पहला सलातीन उसके दूसरे चैप्टर में, कि उसका एक भाई था अदोनिया। अब उसने क्या किया? उसने जब देखा ना कि मेरा बाप अब बुढ़ा हो गया, बादशाह किसी को बनना चाहिए इस्राएल का, तो उसने क्या किया? उसने जितने भी, थैंक यू जीसस, मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अदोनिया ने क्या किया? उसने जितने भी वहां के सरदार थे उन सबको अपने साथ लगा लिया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने वहाँ पे बहुत सी जानवरों की कुर्बानियाँ की, बहुत बड़ी दावत की, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और उसने ऐलान करवा दिया अपने वहाँ के लोग थे कि आज के बाद जो है पूरे इस्राएल का बादशाह कौन होगा? मैं होऊंगा। लेकिन खुदावंद ने दाऊद के साथ क्या वादा किया हुआ था? क्या कहा हुआ था कि तेरे बाद मैं किसको सल्तनत दूंगा? सुलेमान को दूंगा। अब कोशिश कौन कर रहा है? उसका बड़ा भाई, आई थिंक उसका भाई जो है अदोनिया कोशिश कर रहा है कि मैं बादशाह बनूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके दिल में खुदावंद का डर होता है, आपके अंदर खुदावंद का खौफ होता है, तो आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो कोई छीनना भी चाहे तो वो छीन नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस लिखा है पहला सलातीन उसके बाप नंबर 2 में और 15 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है जब उसने कोशिश की ना सुलेमान का जो ओहदा था उसको छीनने की, उसकी कुर्सी को छीनने की कोशिश की, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सुलेमान की जो माँ है बैतशबा, वो उसके सामने गई, बादशाह के सामने गई, दाऊद के सामने गई और दाऊद से जाके कहती है कि दाऊद बादशाह आप देखो, आपने कहा था कि मेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान जो है वो क्या बनेगा? बादशाह की कुर्सी के ऊपर बैठेगा, वो बादशाह बनेगा। अब देखिए वो अदोनिया जो है उसने ऐलान करवा दिया है, उसने बहुत बड़ी दावत की है, लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं इस सल्तनत का क्या हूँ? मैं बादशाह। बाइबल मुकद्दस बताती है कि दाऊद ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ कौल किया हुआ है उसी के मुताबिक होगा। बाइबल मुकद्दस बताती है उसने सुलेमान को वहाँ पे बुलाया, इवन के वहाँ पे नातन नबी भी आया और उसने भी आके इस बात की गवाही दी कि आपने कहा हुआ था कि आपके बाद सुलेमान बादशाह होगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जब वहाँ पे आया
تو سلیمان کو وہاں پہ مسح کیا گیا اور اس نے پوری سلطنت کا کیا بنا دیا گیا؟ بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب ادونیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو بائبل مقدس لکھا ہے ادونیہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ دعوت میں شریک تھے جو کھا پی رہے تھے نا، جب انہوں نے سنا نا کہ سلیمان بادشاہ بن گیا ہے اور خداوند نے اپنی بات کو پورا کیا ہے، تو بائبل مقدس آتی ہے سارے لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگے۔ تو جب وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے تو دنیا کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، پہلا سلاطین اس کا باب نمبر 2 اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ پھر دنیا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر سبا کو کہہ رہا ہے، سلیمان کی ماں کو، اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی۔ اب اس کی بات کا کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی۔ تو میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہے کہ جو برکت، جو بلیسنگز آپ کی ہے نا، وہ آپ کی رہیں گی بشرط یہ کہ آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہو، آپ خداوند کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ چل رہے ہو، آپ کسی طرح کی فکر نہ کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ کیا کیا؟ ادونیہ نے سلیمان کی سلطنت کو چھیننے کی کوشش کی۔ تو جب چھیننے کی کوشش کی، ایون کہ جتنے وہ کہہ رہا ہے سارے اسرائیلی جو ہیں وہ سارے میری طرف تھے۔ اب یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان ایک طرف اکیلا کھڑا ہے اور ایک پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے۔ اب زوراور کون نکلا؟ جس کے ساتھ خداوندوں کا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ کھڑا تھا، جس کے ساتھ خداوندوں کا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو، وہ سب سے زور آور ہوتا ہے، کیونکہ میرا خدا جو ہے وہ سب سے زور آور ہے، جو سب سے مضبوط ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس کے بعد سارا اسرائیل میری طرف تھا، سارے لوگ میری طرف تھے، سلطنت بھی مجھے مل چکی تھی، لیکن خداوند کی طرف سے یہ کس کی تھی؟ یہ سلیمان کی تھی۔ کہتا ہے ہم سارے لوگ اکٹھے ہوئے لیکن ہم اس سلطنت کو لے نہیں سکے۔ کیوں نہیں لے سکے؟ کیونکہ سلیمان کی طرف کون تھا؟ خداوندوں کا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہو کہ جس کی طرف خداوندوں کا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی انسان اسے ہرا نہیں سکتا۔ کیونکہ موسیٰ نے کہا ہوا ہے، اس نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، یہ خداوند کی جنگ ہے، تمہاری طرف سے خداوند خود ہی جنگ لڑے گا۔ تو جب ہم اپنی جنگیں اپنی زندگی میں جو بھی جنگ ہماری چل رہی ہو، چاہے کسی طرح کی کوئی بیماری ہو، چاہے کسی طرح کی کوئی غریبی ہو، چاہے کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو، کسی طرح کی کوئی تنگ دستی ہو، چاہے کسی طرح کی کوئی ٹینشن ہو، اگر اس جنگ کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں گے، آپ جیت کے ساتھ واپس آؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ میں کہا جیت آپ کی ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ لیکن جب ہم اپنی جنگیں خود لڑنا شروع کریں گے تو پھر ہار جو ہے وہ آپ کی ہوگی۔ دنیا نے اپنی جنگ خود لڑنے کی کوشش کی اور خود بادشاہ کی کرسی سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہار گیا اس کے سامنے۔ لیکن جو سلیمان تھا اس کے اندر کس کا ڈر تھا؟ اس کے اندر خداوند کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے سارے فیصلے، اپنی ساری جو اس کی جنگیں اس نے کس کے ہاتھ میں چھوڑی ہوئی تھی؟ خداوند کے ہاتھ میں۔ اور اس بات کا پروف دیتی ہے کہ جب اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند مجھے حکمت دے، خداوند نے کہا بتا میں تجھے کیا دوں؟ اس نے کہا مجھے حکمت دے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سلیمان ہے وہ خداوند کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خداوند کا ڈر جو ہے اگر وہ میری زندگی میں رہا تو ڈیفینیٹلی مجھے دولت بھی ملے گی، مجھے عزت بھی ملے گی، مجھے شہرت بھی ملے گی، مجھے لمبی زندگی بھی ملے گی۔ آج لوگ جو ہے خداوند کے ڈر کو اپنے دل میں سے نکال کے، اپنی زندگی میں سے نکال کے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جو بائبل مقدس کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یسوع سے کہتے ہیں تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ بائبل مقدس پہلا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس میں لکھا ہوا ہے کہ کلام مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا، اور وہی کلام اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں آج کیا کہہ رہا ہے کہ دولت، عزت، شہرت، لمبی زندگی کیا ہے؟ کس کا اجر ہے؟ خداوند کے خوف کا، اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہنے کا کیا ہے؟ اس کا اجر ہے۔
اگر آپ اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے, اس کا ڈر رکھیں گے, کبھی بھی آپ چوری نہیں کرو گے, کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بولو گے, کبھی بھی آپ گالی نہیں دو گے, کبھی بھی آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے, کبھی کسی کے بارے میں چگلی یا کوئی غلط بات نہیں کرو گے, کبھی بھی آپ نشہ نہیں کرو گے, کبھی بھی آپ سگریٹ نہیں پیو گے, کبھی بھی آپ شراب نوشی نہیں کرو گے, تو بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ آپ اس بات کو شو کروا رہے ہو کہ میرے اندر خداوند کا ڈر ہے. جب میں خداوند کو اس بات کا شو کرواؤں گا کہ خداوند میں تیرا ڈر مانتا ہوں, تو میرا خداوند خدا جو ہے وہ مجھے دولت بھی دے گا, وہ مجھے لمبی زندگی بھی دے گا, وہ مجھے شہرت بھی دے گا, وہ مجھے بلیس بھی کرے گا. آمین, ہاللیلویا. لیکن جب ہم نے کوئی اپنی بری روش چھوڑنی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہم یہ شو کروا رہے ہیں کہ ہمارے اندر خداوند کا ڈر ہے ہی نہیں. جب خداوند کا ڈر نہیں ہوگا پھر لمبی زندگی بھی نہیں مل سکتی, پھر دولت بھی نہیں مل سکتی, پھر شہرت بھی نہیں مل سکتی. جب اس کے سامنے عاجزی ساری ہے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے ان چیزوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلہاڑی مار لینا. سیشنا کی کتاب میں نے اس نے آپ کو بتایا کہ خداوند نے کہا کہ میں تمہارے سامنے لعنت اور برکت کو رکھتا ہوں. لعنت اس صورت میں کہ جب تم میرے کلام کے اوپر عمل نہیں کرو گے, جب تم میرے حکموں کو نہیں مانو گے, اور برکت اس صورت میں جب تم اس کلام کے اوپر چلو گے, اس کے مطابق زندگی گزارو گے. تو وہاں پہ جو برکتیں لکھی ہوئی ہیں نا, وہ کہتا ہے تیرا گھر سے باہر جانا باعث سے برکت ہوگا, تیرا گھر میں واپس آنا باعث سے برکت ہوگا. تو لوگوں کو قرض دے گا, تو کسی سے بھی قرض نہیں لے گا. میں نے تجھے سر بناؤں گا, تو کبھی بھی دھم نہیں رہ سکتا. اب خداوند کے یہ والے باتیں ہیں کہ میں نے تمہیں سر بنایا ہوا ہے. لیکن آج کرسچینٹی جو ہے, وہ موسٹلی کرسچن جو ہے وہ آج بھی دھم بن کے لگے پھر رہے, چل پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں. بائبل مقدس ہمیں کہہ رہی ہے کہ جب تم میرے کلام کے مطابق زندگی گزارو گے, تو میں اٹ ڈز ناٹ مین کہ تم کس محلے میں, کس شہر میں, کس گلی میں رہ رہے ہو, میں تمہیں وہاں پہ سر بنا کے ہی کیا کروں گا, رکھوں گا. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب خداوند کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں, تو خداوند خدا اس کے دشمنوں کو بھی اس کے کیا کر دیتا ہے, دوست بنا دیتا ہے. آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو میری روشیں ہیں, جو میری روزمرہ کی زندگی ہے, کیا اس سے خداوند خوش ہو رہا ہے, کیا خداوند اس کو پسند کر رہا ہے. ہاں, اگر خداوند اس کو پسند کرے گا تو ڈیفینیٹلی اٹ ڈز ناٹ مین کہ کون میرا دشمن ہے. کیونکہ جب خداوند میری طرف ہے تو پھر کون میرا مخالف ہے. کیونکہ خداوند خدا کو جب آپ کی روشیں پسند آئیں گی, جب ہماری روشیں پسند آئیں گی, تو وہ کیا کرے گا, آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کے دوست بنا دے گا. کیونکہ جو دولت, لمبی زندگی, شہرت, عزت صرف اور صرف خداوند کا خوف ماننے سے اور اس کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ چلنے سے کیا ہے, یہ آپ کو ملتی ہے. تو اگر آپ یہ کہو کہ اگر خداوند کا ڈر بھی میں دل میں نہ رکھوں, تو میں یہ بھی کروں, میں یہ بھی وہ بھی سب کچھ کروں اور مجھے سب کچھ ملے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ اس بات کو سوچتے ہو کہ فلاں بندہ تو نشہ بیچتا ہے, فلاں بندہ تو غلط کام کر رہا ہے, اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کے پاس بھی پورا اختیار ہے دھن دولت دینے کا. یسوع مسیح نے یہی کہا تھا نا, اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا, ساری سلطنتیں, ساری دھن دولت, عزت, شہرت میں تجھے دوں گا. تو آپ کو پہچاننا ہے, اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ روحوں کو پرکھنے والے بنو. آپ کو دیکھنا ہے اگر کوئی دن بہ دن بڑھ رہا ہے تو اس کی جاب کیا ہے, اس کا کاروبار کیا ہے. اگر وہ غلط طریقے سے بڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ شریر جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے, وہ بھوسے کی مانند ہے. آج تو اسے دیکھ رہا ہے, لیکن کل جو تو جب یہاں وہاں سے گزرے گا تو وہ تجھے نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ بلیسنگز, وہ برکتیں جو آپ کو خداوند کے ساتھ چل کے ملیں گی, آپ کو خداوند میں بنے رہ کے ملیں گی, اس کا خوف اپنے دل میں رکھ کے آپ کو ملے گی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پرماننٹ ہوگی. وہ آپ کو عمر کی درازی بھی دے گا. آپ اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھو گے. یہ کس چیز کا اجر ہے؟ کیونکہ اس نے کہا خداوند کا خوف جو ہے وہ لمبی زندگی کی کیا ہے, وہ شروعات ہے. آج لوگ خداوند کا خوف اگر دل میں نہیں رکھیں گے, اس کا ڈر نہیں رکھیں گے, اور پھر کہیں گے خداوند مجھے لمبی زندگی دے, مجھے یہ کر, مجھے وہ کر, اور اپنی بری روشوں سے باز نہیں آنا, تو پھر آپ چاہے جتنی مرضی پریئرز کرتے رہو, وہ آپ کی پریئرز جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ جتنی پریئرز کرو وہ کیا ہو, وہ ویسٹ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کیا کام ہے کہ آپ کو ایک ہاتھ سے آپ کو میٹھا دینا, چاہے وہ جس طرح کا مرضی ہو, اور دوسرے ہاتھ سے آپ سے وہ چیز لے لینا جو آپ کو بلندیوں کے اوپر لے کر جا سکتی ہے.
آج بہت سے لوگ شیطان جب تھوڑا سا لالچ دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس تھوڑے سے میٹھے کو لے لیتے ہیں، اور جو خداوند نے ان کے لیے اتنی بڑی بلیسنگز رکھی ہوتی ہیں نا، وہ ان سے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ بلیسنگز، وہ برکتیں جو آپ کی ہیں، وہ دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ کو میں نے بائبل میں سے پروف کیا ہے کہ دنیا کیا کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میری طرف تھی، سارے لوگ میرے طرف تھے، سلطنت بھی میری تھی، لیکن خداوند کی طرف سے یہ کس کی تھی؟ یہ سلیمان کی تھی۔ ساری دنیا میری طرف تھی لیکن خداوند سلیمان کے ساتھ تھا، اس لیے یہ جو سلطنت ہے یہ کس کو دے دی گئی ہے؟ یہ سلیمان کو مل گئی ہے۔ تو جب خداوند آپ کی طرف ہوگا تو جو خداوند کے خادمین ہیں وہ کبھی بھی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے کہ فلاں پاسٹر نے میری کلیسیا لے لی، ہاں میں بھی جاؤں گا، میں بھی اس کی کلیسیا چھین گا۔ نو نو نو، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو میرا ہے، اگر میں خداوند کا ڈر اپنے دل میں رکھوں گا، اسے کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہو، چھوٹی سی ایگزامپل، اب یہ بیٹری جو ہے، یہ بیٹری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، میری ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اگر کوئی آ کے مجھ سے اس کو چھین کے لے جاتا ہے یا یہاں سے اس کو چوری کر کے لے جاتا ہے، اب وہ اس بیٹری کو تو یہاں سے چوری کر کے یا مجھ سے چھین کے لے جائے گا، لیکن جو مسا میرے پاس ہے، جس کے وسیلہ سے میں نے اس بیٹری کو لیا ہے، وہ مسا مجھ سے چھین نہیں پائے گا، کیونکہ اسی مسا کے وسیلہ سے میں ایک نہیں بلکہ میں کئی بیٹریاں اپنے پاس رکھوں گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین، ہاللیلویا۔ وہ چیز جو آپ کے پاس ہے، کوئی شیطان، کوئی بھی دشمن آپ سے چھیننے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ مسا جس کے وسیلہ سے وہ چیز آپ کو ملی ہے، وہ کبھی بھی اس کو چھین نہیں سکتا۔ اس مسا کے وسیلہ سے خداوند آپ کو 10 گنا زیادہ بلیس کرے گا، اور اسی انسان کو کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے شرمندہ کرے گا۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے آگے کیا کرے گا؟ میرے لیے دسترخوان بچھائے گا۔ میرے دشمنوں کے آگے کیا کرے گا؟ میرے لیے دسترخوان، کہتا ہے جب تو میرے ساتھ چلے گا، میرا خوف تیرے دل میں ہوگا، تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلے گا، تو میں تیرے دشمنوں کے آگے تیرے سامنے ایک ایسی ٹیبل بچھا دوں گا کہ اس کے اوپر کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کسی برکت کی کمی نہ ہوگی، کسی بلیسنگ کی کمی نہ ہوگی۔ تیرے دشمن دیکھیں گے اور اس کے اوپر رش کریں گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ جب آپ کے اندر خداوند کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تبھی آپ خداوند سے کہہ سکتے ہو کہ خداوند میرے دشمنوں کے آگے میرے لیے کیا بچھایا جائے؟ دسترخوان بچھایا جائے، میرے لیے حفاظت کے فرشتے بھیجے جائیں۔ اب میں اس پرابلم میں پڑا ہوا ہوں، مجھے اس پرابلم سے کیا کیا جائے؟ مجھے آزاد کیا جائے، مجھے اس پانچ پن سے آزاد کیا جائے، مجھے اس غریبی سے آزاد کیا جائے، مجھے اس بیماری سے آزاد کیا جائے، مجھے اس قرض سے آزاد کیا جائے، مجھے اس تنگ دستی سے آزاد کیا جائے۔ تب بھی آپ ان چیزوں کو کلیم کر سکتے ہو جب آپ کے اندر خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف ہوتا ہے۔ اب آپ اس کے سامنے کسی طرح سے گلا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ ہر بات میں خداوند کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بائبل مقدس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ دیکھیں کتنے سمپل ورڈز خداوند میں، کسی کو لگ رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بتا رہا ہوں؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو خداوند کی تعریف جو ہے وہ آپ کی ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ آپ کے نام سے آپ بلیسنگز ہیں۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔ خداوند دیکھیں کتنے سمپل الفاظ میں سمجھا رہا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، اگر تو دولت چاہتا ہے، اگر تو لمبی زندگی چاہتا ہے، اگر تو شہرت چاہتا ہے، اگر تو عزت چاہتا ہے، تو یہ سب کچھ کس چیز کا اجر ہے؟ یہ میرے خوف کا اجر ہے، اور میرے ساتھ عاجزی اور انکساری چلنے کا کیا ہے؟ یہ اجر ہے۔ کوئی مشکل ہے اس میں؟ لیکن جب مشکل بھی لوگوں کو پتا بھی ہے کہ یہ بات خداوند کا کلام سچ ہے، پاسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں مرضی اپنی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں پرابلم کیوں آ گئی، پتہ نہیں ہم آزاد کیوں نہیں ہو رہے۔ جب ہم اس کے کلام کو عزت دیں گے تو آپ ڈبل عزت پاؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ اگر تم مجھے عزت دو گے تو میں تمہیں عزت دوں گا، اگر تم مجھے پیچھے چھوڑو گے تو میں تجھے بہت پیچھے چھوڑ دوں گا۔ جب تم میرے نزدیک آؤ گے میں تمہارے نزدیک آؤں گا، جب تم میرے نزدیک آ کے ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو پھر ابلیس تمہیں کیا کرے گا؟ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن جب تم مجھ سے دور ہو اور دور کھڑے ہو گے، تم ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر تم ہار کے واپس آؤ گے۔ لیکن جب تم میرے نزدیک آؤ گے اور پھر ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا ہے کہ دولت، لمبی زندگی، شہرت، عزت، خداوند کے خوف اور عاجزی و انکساری کا کیا ہے؟ وہ اجر ہے۔
آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کریے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین. تھکا ہوا آمین اونچی آواز میں آمین. تھینک یو جیسس. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج کے کلام کے لیے ہم مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. سب خدا کا شکر کریں. آج خدا نے ہم صبح کی ضرورت کے مطابق اپنے خادم کو اپنے روح القدس کی رہنمائی سے آج کا کلام دیا تاکہ ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں سیکھ سکیں کہ سب کچھ جو ہے وہ خداوند کے ڈر سے ہماری زندگی میں آتا ہے. اور جب ہم اس کی حضوری میں اس کا ڈر مانتے ہیں تو ہم اپنا منہ اس کی حضوری میں کھولتے ہیں. اور جب ہم اپنا منہ اس کی حضوری میں کھولتے ہیں تو وہ کبھی بھی جو ہے ہمیں برکت دیے ہوئے نہیں رہتے. سب خداوند سے دعا کریں کہ خداوند آج جو تم نے اپنا کلام میری زندگی میں دیا ہے مجھے توفیق بخش کے میں اس کلام پر ہالےلویا ہالےلویا. خداوند خدا خدائے رحیم ہم تیرا شکر ہم تیرے نام کی تعریف ہم تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں. خداوند تیرا نام تمام زمین پر اور ہماری زندگیوں میں ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں عبد و آباد مبارک ہو. خداوند تو جو ان سے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے حکموں کو مانتے ہیں ان پر خداوند تو اپنے عہد و فضل کو قائم کرتا ہے. بے شک خداوند ساری عزت ساری دولت ساری حشمت سارا جلال سارا غلبہ خداوند تیرا ہے. اور خداوند تو دنیا میں تمام سلطنتوں پر بحیثیت سردار ہے. اے خداوند آج ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو خداوند تو نے اپنے بندہ کو اپنے خداوند خادم کو اپنے روح القدس کی رہنمائی سے عطا کیا. اور تیرے خادم نے آج خداوندہ ہم سبوں کی زندگیوں میں اس کلام کو خداوند خدا باپ سمانی ہمیں مہیا کیا. ہم تیرا تھینکس کرتے ہیں. اے خداوند ہمیں سکھا کہ ہمیشہ خداوندہ ہم تیرے ڈر میں رہیں. ہمیشہ خداوند تیرا ڈر ہماری زندگی میں رہے تاکہ باپ جس طرح خداوند تیرے بندہ سلیمان نے اے خداوند تیرے ڈر کو مانا. اے خداوند تو سے حکمت عقل مندی دانش مندی اور فہم کی روح مانگی تو خداوند تو نے اسے اتنی دن دولت اتنی شہرت دی کہ خداوند دور دور سے لوگ پیارے خداوند خدا اس کی حکمت کے کاموں کو اور اس کی دھن دولت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اے پاک خداوند خدا تو جو سلیمان کا خدا ہے تو آج ہمارا خدا ہے. تو جو آج کل اور اب تک یکساں ہے تو جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اے خداوند ہمیں سکھا کہ خداوند خدا ہم ہمیشہ تیرا ڈر مانیں ہمیشہ تیرے خوف میں چلیں کیونکہ خداوند تیرا خوف حکمت کا شروع ہے. اے خداوند آج تیرے خادم نے جو تیرے روح القدس کی رہنمائی سے تیرے زندہ کلام کو ہم سبوں کی زندگیوں میں اے خداوند خدا باپ سمانی خداوند تیرے قدرت کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا ہے. ہم سبوں کو توفیق بخش دے کہ ہم اس کلام پر عمل کر سکیں اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں اور خداوند خدا ہم دوسروں تک اس کلام کو پہنچا سکیں کیونکہ خداوند ہم نے سیکھا کہ جب ہم تیرے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اتنا بلیس کرتا ہے کہ خداوند ہم چاہے کسی بھی محلے میں رہتے ہیں چاہے ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم اپنے خاندان میں رہتے ہیں اے خداوند تو ہمیں اتنا بلیس کرتا ہے کہ لوگ خداوند دور دور سے ہماری بلیسنگ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے اور بلیس کر اپنے خادم کو خداوند اور زیادہ خداوند شہرت دے حکمت دے کیونکہ خداوند تیرا ڈر جو ہے وہی خداوند انسان کو شہرت دیتا ہے عزت دیتا ہے اور لمبی زندگی دیتا ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند تیرا بندہ تا حیات دنیا میں خداوند اسی طرح تیری خدمت کرتا رہے اور ساری خداوند خدا دنیا میں یہ خداوند تیرے کلام کو لے کر جائیں اور جس طرح ہم خداوند خدا تیرے کلام کو جان رہے ہیں اے خداوند اسی طرح بہت سے لوگ تیرے کلام کو ان کے وسیلہ سے جانیں اور خداوند اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق چلا سکے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین.